अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। सकूत बाय मरियम मुजफ्फर की एपिसोड नंबर 17 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वो अरसे बाद अपने कमरे में थी, अपने और रुबैत के कमरे में इसकी खुली सी शर्ट पहने। कशफ का लम्हा इतना गहरा था, बिना खाए पिए बगैर घर की तबाह हालत को दुरुस्त करते सारा सीधे कमरे में आई, लिबास तब्दील किया और फ़ोन में अपनी और रुबैत की तस्वीर देखते वो बैठे बैठे सो गई। अब हालत ये थी कि फ़ोन को थाम कर सोने के बायस इसका हाथ कोयले के मानन गर्म था। जलती स्क्रीन चेहरे के सामने की 7 साल पुरानी इस तस्वीर में वो खासी कमज़ोर थी और चेहरे की संजीदगी में नाउम्री गालिब थे। सर पर दुपट्टा लिए वो रुबैत के पहलू में मौजूद थी। कोई औरत हाथ बढ़ाकर इसे मिठाई खिला रही थी, जबकि रुबैत सर झुकाए मुस्कुराहट दबाए था। रिश्ता तय होने के बाद ये इन दोनों के साथ पहली तस्वीर थी। बाईं आंख से फिसला आंसू कनपटी में जज्ब हुआ। इस याद की कहानी दोहराते सारा ने चेहरे पर बाजू में छुपा लिया था। माह रमजान था और जून की तपती गर्मी में सारा सलमान के पेपर जारी थे। डी फॉर्म के तलबा का सर आजकल पढ़ाई से उठता भी तो महज सहरी और अफ्तारी में चंद लुकमा लेने की खातिर, वरना किताबें खोलते से सुबह से शाम हो जाती। इस फील्ड का इरादा इसका अपना था। जब से रुबैद अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आया था, इसकी सोहबत में रहते सारा की इस मौजू में दिलचस्पी बढ़ी थी। वो इनकी दोस्ती का पहला कदम था। पढ़ाई की खातिर रुबैद ज़्यादातर इस्लामाबाद में होता था। छुट्टियों पर जब आता तब दोनों की उम्रों में फ़र्क के बायस ज़्यादा बातचीत न होती। जब फ़र्क इतना मयूब न लगा तो इसे कदम कदम पर रुबैद की ज़रूरत पड़ने लगी। वो इनकी दोस्ती का पहला कदम था। पढ़ाई की खातिर रुबैद ज़्यादातर इस्लामाबाद में होता था। छुट्टियों पर जब आता तब दोनों की उम्रों में फ़र्क के बायस ज़्यादा बातचीत न होती। जब फ़र्क इतना मयूब न लगा तो इसे कदम कदम पर रुबैद की ज़रूरत पड़ने लगी। इसे कबल की ज़रूरत आदत बनती वो इसके निकाह में आ चुकी थी। सारा सलमान की परछाई थी और वो सारा का साहिबान। अम्मी, तुमने रुबैद को देखा? इसके कमरे में झांक कर पलटते सारा ने बावर्ची खाने में काम करती ताज मीना से पूछा। मैंने एक टॉपिक समझना है और वो घर में कहीं नज़र नहीं आ रहा। खाने की मेज़ तक आते इसने काम में जुटे माहिल को देखा। बेढंगे से फल काटते 18 साला लड़का अफ्तारी का सामान तैयार करवा रहा था। बरीरा और सारा की जगह घर की बेटी वही था। वो अपने दोस्त की तरफ अफ्तार के करने गया है कि नखियों से बेटी का लटकता मुंह देखते ताज मीना चूल्हे के आगे से न हटी। ये कुछ ज़्यादा ही बाहर नहीं रहने लगा। 19वां रोज़ा है और मजाल हो जो इसने एक से ज़ायद हमारे साथ खोला हो। वो छोड़ो, सहरी में भी बस 2 मरतबा ही नज़र आया है। आखिर इस बंदे के कितने ही दोस्त हैं। अब हर कोई तुम्हारी तरह थोड़ी होता है एक कोने में जाकर बैठ जाए। ना किसी से सलाम किया और ना किसी को दुआ दी। धुले हुए अंगूर लाकर माहिल के सामने रखते ताज ने इशारे से इन्हें चाट में डालने का कहा। लड़के का मुंह बिगड़ गया। पहले ही ये सेब नहीं कट रहे और अब एक नई मुसीबत। तुम्हारा तो वही सगा है अम्मी, नज़र रखो इस पर। नौकरी करता है, ये ना हो दोस्त का कहकर किसी सहेली के चक्करों में हो। बेटी की बात पर माँ ने सपाट निगाहों से इसका जायजा लिया। दुपट्टे से पसीना पोंछते ताज पंखे तले आकर बैठी। माहिल, तुम ये काम छोड़ो, बरीरा को पिछली गली तक छोड़ आओ और साथ मेरे पर्स से पैसे लेकर समोसे रोल लेते आना। माहिल तो जैसे तैयार बैठा था ऐसी फुर्ती से उठा जैसे कुर्सी पर कांटे लगे थे। बरीरा ने कहाँ जाना है? 20 साला सारा के अचंभे पर ताज मीना ने तासुब से सर हिलाया। सुबह से तो वो गला फाड़ फाड़ कर सबको बता रही है कि पिछली गली में जो उसकी दोस्त रहती है इसने अपनी सालगिरह पर बुलाया। पता नहीं तो केड़े जहान हो रही हैं, पता नहीं तो किस दुनिया में होती है। आंखें घुमाते सारा ने वहां से निकलने में आफियत समझी। ये मुंह बनाकर कहाँ जा रही हो? इधर आओ, वो चाट बनाओ, मेरा पेपर है परसों और मेरी अफ्तारी है अभी। चुप करके अजुल नाते मैं तेरियां सारियां किताबां चूल्हे च चौंक देनिया ने। चुप करके आ जा, नहीं तो मैंने तेरी सारी किताबें चूल्हे में झोंक देनी है। मुंह बनाते वो लड़की माहिल की चौड़ी जगह तक आए। इसके सामने बैठी ताज मीना गौर से इसे देखती गई। जब तसल्ली हो गई कि दोनों छोटे जा चुके हैं तो बेटी को मुखातिब किया। किसी को पसंद करती हूँ? छुरी सारा की उंगली पर लगते लगते बची। हैरत से मुंह खोलते इसने माँ की दिलेरी देखी।
स्कूल यूनिवर्सिटी में किसी को पसंद करती हो तो मुझे बता दो। लड़का अच्छा हुआ तो मैं रिश्ते वालों को इनकार कर दूंगी। सारा पर एक साथ 2 फिजाई हमले हुए। वो पिछले से ना संभली थी, अगले पर क्या रद्द-ए-अमल देती। कौन सा रिश्ता, क्या लड़का? ये सब तुम मुझे क्या बोल रही हो? बेटी की बेनियाजी पर गहरी सांस लेती ताजमीना क्या साफ कुछ ढीले पड़े। इसके आगे से फल उठाकर आखिरी फांके कुतरते संजीदगी से मौजू छेड़ा। रुबैद, कैसा लगता है तुम्हें? दोस्त है मेरा तो अच्छा ही लगेगा, नया नया दोस्त बना है तुम्हारा। इससे पहले तो वो दोनों एक दूसरे को मुंह नहीं लगाते थे। इससे पहले तो मैं यहाँ होता भी कब था? सारा ने हजत की। जब चाचू चाची फोत हुए थे वो इस्लामाबाद में दाखिला ले चुका था और 6 साल तक वो वहाँ था। 2 साल हो गए हैं इसको एबटाबाद आए। छुरी वाला हाथ रोकते ताजमीना ने निगाहें उठाई। सारा को माँ की आंखों में खुशी और शरारत एक साथ झलकती दिखी। दामाद बना लो इसे अपना। दामाद कैसे? बोलते बोलते इस पर बेख्तियार कुछ आश्कार हुआ। बादामी आंखें फैली और भरे हुए होंठ वाह हुए। उछलकर कुर्सी पर आगे आते इसने तफसीलात की नीयत से माँ को देखा। मेरा शौहर, इसने मुझसे तुम्हारा रिश्ता मांगा है। मैंने यही कहा है इसके पहले सारा से पूछूंगी। इसको एतराज़ ना हुआ तो तुम फिर अपनी तरफ से किसी बड़े को ले आना ताकि मामलात आगे बढ़ सके। ताजमीना को अपनी अक्लमंदी पर फख्र हुआ। मगर तुम्हारे सिवा इसका है कौन? खाला और मामू से बातचीत ख़त्म है? मरे तो नहीं है? एक ही बेटी है, थाल पे सजाकर ऐसे ही किसी को दे दूं? माना वो हमारे साथ नहीं रहा, मगर ये कमरा तो 8 साल से इसी का है ना। छुट्टियों पर हफ्ता 2 हफ्ता यहीं आता था। मैं ना चाहती लोग बाद में कहें ताज नी जम के आ वड्डा किता है ते वास्ते कर जमाई बना लिया सी। ताज ने लड़का पाल कर बड़ा किया है और बेटी के लिए घर दामाद बना लिया। हाल में आओ तो चेहरे से हाथ हटाते सारा ने छत की सिमत देखा। उकड़ू हालत में लेटे इसका सर बिस्तर से हत्थे पर टिका था। आदतन इसने फोन उठाया और उंगलियां खुद ही पिन हुई चैट तक चली गई। 15 मई की तारीख के लिए इसको ज़्यादा ऊपर ना जाना पड़ा। वहाँ झलकता पैगाम वो न जाने कल से कितनी मर्तबा देख चुकी थी। मुझे हरीपुर की फैक्ट्री पहुँचने का ऑर्डर आया है, तुम चली जाओ। रुबैद जजाज की जानिब से भेजा आखिरी पैगाम किस्मत की सितम ज़रीफ़ी थी कि आखिरी पैगाम में भी गैर दानिस्ता ही वो इसे जाने का कह रहा था। बस और सारा, क्या वो इतनी सहूलत से इसे छोड़ दे? एक कमज़ोर उम्मीद की खातिर सारा ने फ़ोन उठाया। रुबैद के नंबर पर कॉल मिलाई। चंद घड़ियों तक बैल जाती रही। कहो। जब स्पीकर के पार से ज़ोएब की आवाज़ आई, सारा का दिल बैठ गया, यानी इसका शौहर वाकई गायब है। सुस्त रवि से कॉल काटते इसने बेआवाज़ बरसते आंसू में तेज़ी आई। करवट बदलते इसने गर्दन की माला को दबोचा और बुलंद आवाज़ में रो पड़ी। उभरती सिसकियों और राहों को इसने घूंटने की कतई कोशिश ना की। ये तुमने मुझे कहाँ ला खड़ा किया है रुबैद? मेरी ज़िंदगी मुकम्मल थी और अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। इसके बहते अश्क चादर भिगोते गए। इस कमरे ने इसे कई मर्तबा रोते देखा था। रुबैद जजाज के लिए रोते वो पहली मर्तबा देख रहा था। रुबैद भाई कहाँ है? पिछले 15 मिनट से हर आती सांस में बरीरा यही सवाल दोहरा चुकी थी। खाने की मेज़ पर मौजूद हाजिल की बिरयानी के मज़े पर रुबैद की बहन ने पानी फेर दिया। सरबराही कुर्सी पर वो कफ मोड़े मौजूद था, जबकि इसके बाईं तरफ पर बरीरा थी। वो दाईं तरफ पर मरजान की खाली कुर्सी। इसे कुछ देर कबल हस्पताल से कॉल मौसूल हुई थी, जिसे सुनने की नीयत से वो बाग में खड़ी थी। बताएं ना सर कि रुबैद भाई कहाँ हैं? कुछ मालूम हुआ कि वो हमला किसने करवाया? लब चबाते बरीरा मुस्तफर सी रही। वो जो यहाँ इसकी मदद को आया था, अब लग रहा था जिंदगी की सही गलती कर डाली है। गहरी सांस भरते हजल ने चंद घड़ी लफ चबाया और फिर नदामत से सर हाँ में हिलाया। किसने करवाया है? भाई तो ठीक है, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। वो एकदम बेसब्र हुई। कानून को क्या शिकायत करनी जब घर को आग लगी है। घर के चिराग से तमस्खुर गुस्सा मलाल क्या था इसके लहजे का असल नक़ीब वजूद वाली लड़की ना समझ रही। आखिर इसका खैर हुआ किस जानिब इशारा कर रहा है? रुबैद पर हमला तुम्हारी भाभी की कंपनी ने करवाया है, ऑल लाइफ बायो फार्मा। बरीरा गुमसुम सी महज देख कर रह गई थी और तुम्हारी भाभी ये बात जानती है। हैरत का लम्हा ज़ायल हुआ और अगले ही पल खड़े होते वो ज़ब्त का कमज़ोर दामन छोड़ गई। सारा भाभी दुनिया की दुश्मन हो सकती है, मगर अपने शौहर की सगी हैं। वो कभी भी रुबैद भाई को नुकसान नहीं। मैंने कहा है तुम्हारी भाभी जानती हैं, मैंने ये तो नहीं कहा कि हमला इसने करवाया है। भवें उचकाते वो बदमज़ाही से बोला। फोन पर मसरूफ मरजान अब तक ना लौटी। हजल के लिए ये अच्छा ही था। बरीना ने आंखों में जमा होते आंसू देखते हजल ने
उससे बैठने का इशारा किया। पानी का गिलास भरते उसने ठंडी प्लेट से ये नज़दीक रखा। तहम्मुल से मेरी बात सुनो बरीरा, ये आना और लालच का मैदान है। तुम्हारे भाई की जान जा सकती है, तुम और तुम्हारे बाकी घर वाले भी अब महफूज नहीं। जज्बात से काम लेने के बजाय मंतक से सोचो। बुर्दबारी से समझाते बरीरा को इसमें अपना और बड़ा भाई नजर आया, जो रुबैह जजाज कभी न बन सका था। आंखें पोंछते इसने हलक में आते कांटे को पानी से जायल किया। 3 साल कबल तुम्हें याद होगा कि उन्होंने रुबैह को साथ काम की ऑफ़र की थी। उसने इनकार कर दिया और एजेनिक्स का कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ कर लिया। अब इन लोगों का दावा है कि रुबैह ने दवा का नुस्खा इन्हें 3 साल कबल करोड़ों की मालियत में बेचा था। अपने झूठ को मज़ीद मजबूत करने के लिए वो एक झूठा डिपॉजिट बनाए बैठे हैं। तुम और मैं दोनों जानते हैं वो बिक रहे हैं और रुबैह पर दबाव डालना चाहते हैं। बरीरा जो जो सुनती जानती, इसके हवास हाथ से छूटते जाते। ज़हनी तौर पर भाई से दूर थी, मगर घर तो दोनों का एक ही था। भला कैसे न जानती कि 3 साल पहले वो अपनी नौकरी को लेकर किस कदर दूर रही, दोराही राह का शिकार बना था। मगर वैसा क्यों कर रहे हैं? इसकी आवाज़ में मौजूद ताज्जुब और बेयकीनी पर हजल तनफ़्फुर से मुस्कुराया। हमारी कंपनी को गिराने के लिए इनका पिछले कई सालों से हमसे रकाबत का रिश्ता है। मुकाबले के नाम पर तलवे भी चाहते हैं तो हमारी खाक ना मिले। वो हमारे नाम से बिकती दवा पर हाथ नहीं डाल सकती, तो सोचा वक्ती कॉन्ट्रैक्ट में बनती दवा पर क्यों ना खेल खेला जाए। काफ़ी अरसे से रुबैत को धमकियाँ मिल रही थी। क्या तुमने नहीं देखा कि वो अब घर भी कम ही होता था? बरीरा आखिरी बात से मुत्तफिक थी वो इसके लिए, क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब इसके सर पर तलवार न लटक रही हो। यहाँ इसने हरकत की, वहाँ मोनस फरहत तलवार गिराकर इसकी गर्दन उड़ा देगा। तो भाई इन पर केस क्यों नहीं करते? लड़की के शिकवे पर हजल ने हमदर्दी से देखा। ये केस का ही नतीजा है। जो पहले जुबानी कलामी धमकाते थे, अब हकीकत में घर वालों को नुकसान पहुंचा कर गए हैं। वो हकारत से हंसा। वो भूल चुके थे कि जजाज की पुष्ट पनाही में कर रहा हूँ। इस पर हाथ डालना यानी मुझ पर हाथ डालना, दोनों में इनकी कंपनी बंद ना करवाई तो लानत हो मेरे रुतबे पर। गुस्से से चावलों का चम्मच भरते इसने खाना ख़त्म किया। पीछे होते जग से पानी उंडेलते बरीरा की खामोशी को की नखियों से जांचा। चौकस बैठे इसके इस तरह भी तासुरात खासे वाजे थे। खाली बर्तन उठाने की नीयत से आती मुलाजमा की हजल ने बलोची में ही तारीफ की। खाने की असल वसूली तो इसे अब महसूस हुई। खुशी से निहाल होते वो वहां से निकल गई जब बरीरा की पुरसोच सरगोशी ने हजल की तवज्जो खींची। जब भाभी जानती थी कि हमला होने वाला है तो उन्होंने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? वो जैसे खुद के दिल से जवाब चाहती थी। तुमने ही तो खुद तो कहा सारा सलमान दुनिया की दुश्मन हो सकती है मगर अपने शौहर की नहीं। दिल की जगह ये सवाल दाएं रुख पर बैठे रफ़ीक की जानिब से आया था। मेज़ पर धरा बरीरा का कमज़ोर हाथ दबाते हजल ने इसे खुद की जानिब मतवज्जो किया। ज़ेरे लब मुस्कुराते इसकी छोटी सुरमई आंखों में शफकत थी। हमारे मुल्क में दवा का मैदान काफ़ी तंग है। अब इस तंग से मैदान में कुछ शेर हैं और कुछ गीदड़ शेर की खाल चुराने के लिए इसका शिकार करने की कोशिश में है। तुम्हारी भाभी भी इन्हीं गीदड़ों से वफादार है, मगर ज़रा दिल के हाथों मजबूर भी। इसने अंगूठे और उंगली को करीब लाते नन्हा सा खला बनाया। वो शेर को गिराना तो चाहती थी मगर जख्म हल्के से हल्का देना चाहती है। बरीरा के सर पर से वो तमाम बातें गुजर गईं और खड्डा खाली का खाली रहा। पलके झपकते वो बस सामिया को देख रही थी। अब रुबैद भाई क्या करेंगे? इसे फ़कत भाई के सरोकार था। कंधे ढीले करते हजल ने मीठे से बर्तन उठाकर लाती मुलाजमा को देखा। तुम्हारा भाई भी दिल का मुरीद है, बेगम को बचाते बचाते खुद को नुकसान पहुंचा लेगा। बरीरा बेख्तियार बदमसा हुई। भला ऐसी भी क्या गुलामी, तो अब जो होगा वो मैं करूँगा। सूजी का हलवा लेते हजल की आंखों में मन पसंद जायका की खुशी चमकी। लेकिन तुम्हें मेरी मदद करना होगी, ये इल्तिजा नहीं हुक्म था। बरीरा सोच में मुब्तला हुई। हजल से वाकिफ़कारी सिर्फ नाम की हिद्दत थी और ये कि वो भाई का दोस्त है। इससे आगे बरीरा के लिए वो टीवी और ख़बरों में आता एक सितारा था जिसकी चमक ने इसे कभी राग़िब न किया था। मैं तुम्हारा भाई हूँ बरी, रुबैद का ख़ानदान यानी मेरा ख़ानदान। कल जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ इसके बाद ये मेरा ही मशवरा था कि तुम्हें मरजान के पास छोड़ा जाए। मरजान चाहिए कि घर से ज़्यादा तुम्हारे पास कोई महफूज गाह नहीं। अगर मेरा साथ देने के बीच में भी तुम्हें कोई ख़तरा हुआ तो यकीन रखो मैं अपनी बहनों का हाथ नहीं छोड़ता। इसका सर थपकते हजल ने एतमाद दिलाया, उम्मीद बढ़ाई और ख़ुद को सराहा। पूरी उम्र बरीरा ने भाई नामी साहिबान की ख्वाहिश की थी, एक मजबूत ठहराव जहां वो मसाइल से निकल कर चंद पल का सहारा ले सके। हजल सामियान कुदरत की जानिब से वही ठहराव और साहिबान बनकर आया था। बरीरा ने थक कर चेहरा हाथों में छुपा लिया। पता नहीं सर में आग के
کسی کام بھی آؤں گی یا نہیں؟ لالا تصحیح کی۔ میری بہن مجھے لالا بلاتی ہے، تم بھی مجھے لالا ہی کہو گی۔ اور رہی بات کام کرنے کی، کام آنے کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم محفوظ رہو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ہلکے سے اس کا سر تھپکتے حجل مسکرایا۔ بریرہ کا دل ڈگمگاتی کیفیت پر تھا، ذہن انکار نہیں کر رہا تھا اور دل سے اقرار کرنا مشکل ہوا۔ میں اپنے بھائی کی زندگی بچانے کی کوشش کروں گی۔ مانا ربید ایک قابل قبول بھائی نہ تھا، مگر تھا تو بھائی ہی، رگوں میں دوڑتا خون، وہ دونوں ایک تھا نا۔ میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گی۔ چند لمحات کے لیے حجل کو لگا وہ انکار کر دے گی، اگلے ہی پل وہ خدشہ دور ہو گیا۔ بھلا قدرت نے ایسی عورت کہاں بنائی تھی جو حجل کے آگے زیر نہ ہو سکے؟ آپ بس مجھے یہ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سلیٹی آنکھوں میں بدلے کی چنگاری نے حجل کو لطف دیا۔ مسکراتے مرد نے اس کی بہادری سراہی اور ملازمہ کو بریرہ کا کھانا گرم کر کے لانے کا کہا۔ زجاجوں کی بہن انسانوں کے معاملے میں پھوہڑ تھی، اگر ہوشیار ہوتی تو شیر کی کھال میں چھپے حقیقی گیدڑ کو پہچان جاتی۔ وہی گیدڑ جو اب اپنا فون نکالتے طفیل عوام نامی نمبر پر پیغام بھیج رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ کو وقت دینے کے لیے شکریہ۔ مسکراتے ہوئے اس نے کنکیوں سے باغ میں دیکھا۔ مرجان ہاتھ اٹھاتے ابھی تک طفیل عوام کی بے تکی بحث کا جواب دے رہی تھی۔ کھانا کھا کر اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے جب وہ اٹھ گیا تو مرجان اسے چھوڑنے باہر تک آئی۔ وہی سفید شرٹ اور پتلون پہنے وہ کندھوں تک آتی بستہ قد عورت سے ہم کلام تھا۔ میں ابھی ملتان کے لیے نکل رہا ہوں، ہو سکتا ہے عید سے پہلے تک واپس آ جاؤں۔ واپس نہ آؤ؟ اب کیا رہا ہے وہاں جانے کے لیے؟ مرجان کی تشویش پر وہ زیر لب مسکرایا۔ کچھ رہا نہیں ہے تو ڈھونڈ لیں گے۔ اپنی جیب کے آگے رکتے اس نے ملازم سے سیاہ چشمہ لیے۔ عید پر کون سا رنگ پہن رہی ہو؟ مرجان جو کچھ سنجیدہ پوچھنے لگی۔ اس کی بے فکری دیکھتے چٹپٹائی آنکھوں پر چشمہ چڑھائے حجل نے سواری سے پشت جوڑی۔ تم نے کچھ دن قبل کہا تھا کہ ربید ٹیڑھے دماغ کا آدمی ہے اور اب اسی کی بہن کے لیے مجھ سے فیور مانگ رہے ہو؟ سینے پر بازو باندھے وہ سورج کے رخ پر کھڑی تھی۔ ناک کی لو پر اتری سنہری قدرت کے چہرے کو چمک بخش رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے کورل ان چھوٹے گھر کے لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ انہیں ذرا سی عزت دو تو یہ اپنا ماضی بھول جاتے ہیں۔ ربید بھی ایسا ہی تھا، میرے ساتھ اٹھ بیٹھ تو سکتا ہے مگر میرا برابر آ نہیں سکتا۔ وقت آ چکا ہے کہ یہ بات اس کو یاد کروائی جائے۔ مرجان چند ثانیہ سوچ میں مبتلا رہی۔ حجل نے اس کے چہرے پر آتا سوال بوجھ لیا مگر سننے کا منتمی تھا۔ ربید کی غلطی اتنی بڑی بھی نہیں حجل، تم کوئی اور طریقہ بھی اپنا سکتے ہو، یوں اس کے خاندان کو تباہ کرنا درست نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے تم کل کو میرے ساتھ بھی ایسا کچھ کرو گے۔ وہ تشویش لیے بولی۔ تم دل ہو، زخمی بھی کر گئی تو چھوڑ نہیں سکتا۔ حجل نے اس کا شانہ تھپکا۔ مرجان کو اس لمس میں کوئی جذبہ محسوس نہ ہوا۔ اپنے عید کا رنگ تو تم نے بتایا نہیں۔ چلو میں تمہیں جوڑا بھیج دوں گا، وہی پہننا، چلتا ہوں۔ اب ایک آخری مرتبہ اس کا کندھا دباتے وہ اپنی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ گھر سے نکلتے مرد کو دیکھتے مرجان کو پہلی مرتبہ محسوس ہوا وہ کسی اور کے نہیں خود کے سکون سے کھیل رہی ہے۔ ڈرائیور کی نشست پر آج ملازم تھا اور حجل سامیان عرصے بعد اپنی سواری کی پچھلی نشست پر جیب سے فون نکالتے اس نے سنجیدگی سے پیغام بھیجا۔ جس تک جانا تھا اس نے پہنچ کر جواب بھی دے دیا تھا۔ مڈل ZJ is all yours now۔ درمیانہ ZDJ اب تمہارا ہے۔ نتنوں پر سے پرسکون سانس نکالتے کرسی سے ٹیک جوڑ کیا تھا۔ اب آئی گھر کے جاتے سفر میں وہ کوئی بدمزہ یاد نہیں چاہتا تھا۔ مجھ پر زوال نہیں اترے گا۔ زجاجوں کا کفن تیار کرتے وہ گورگن کو پیغام بھیج چکا تھا۔ اب درمیانہ زجاج اس کا درد سر نہیں مگر درمیانہ زجاج تھا کہاں؟ فون بج بج کر خاموش ہو گیا تھا مگر سینے کے بل لیٹے ماہل زجاج کی پکی نیند میں خلل نہ آیا۔ پرشکن سفید کرتے میں چادر تن پر اوڑھے وہ اس وقت مہمان گاہ میں تھا۔ منجلے زجاج کے وجود سے نگاہیں ہٹاؤ تو کمرے کے کونے میں رکھی کرسی پر دوسرا وجود بیٹھا دکھے گا۔ ایک پاؤں کرسی پر دھرے اور دوسرے لٹکتے پیر سے مسلسل راکنگ چیئر جھلا رہی تھی۔ دھلے دھلائے سفید حلیے میں تھوڑی کھڑے گھنٹے پر رکھے گھٹنے پر رکھے اس کے گیلے لمبے سیاہ بال ایک کندھے کو ڈھانپے تھے۔ کھڑکی کی سے پشت کیے آغا مینا چڑھے سورج کی کرنوں میں کہانی کی ساحرہ تھے۔
دلچسپی اور دھیان سے اس کی مومی انگلیاں ایڑی پر پہنی پائل چھیڑ رہی تھی۔ چاندنی کی عام سی پازیب کے ایک کنارے پر پخراج کا ننھا سفید پتھر جھوم رہا تھا۔ یہ ماہیل کی جانب سے ملنے والا پہلا تحفہ تھا۔ اگر غور کرو تو نین نقش میں افسوس تھا، جبکہ بند لبوں پر بے بسی ٹھہری تھی۔ 4 جون کی رات اگر سارا اور بریرہ کے لیے محشر تھی تو ان دونوں کے لیے کیا تھی؟ آغا مینا نے یہ تصور نہیں کیا تھا کہ زجاجوں کا کوئی رشتہ دار بھی اس قدر کھلے ہاتھ کا ہوگا۔ اپنے شوہر کے ماموں کی 3 منزلہ کوٹھی کی پچھلی جانب بیٹھے وہ اب تک عزب بزب میں تھی، بظاہر پرسکون، مگر اندر ہی اندر سوالات کا پیکر بنے۔ عباس اور فریدہ تحت سے چابی لے کر ان کا باب بند کیا اور نئے کرایہ داروں سے پیسے وصول کرتے نیا نویلا جوڑا دوپہر میں ہی یہاں پہنچایا تھا۔ پہنچنے کے بعد کافی دیر تک وہ بے یقین رہی۔ ایک تو عالیشان گھر، داخلے میں کھڑی چمچماتی گاڑیاں اور پھر نوکروں کی فوج سمیت گھر کے افراد کی گنتی یوں تھی کہ ہر گھنٹے بعد 2 نئے چہرے دیکھنے کو ملتے تھے۔ نیز اس وسیع گھر میں کثیر آبادی رہائش پذیر تھی۔ میں تمہاری شادی میں تو نہیں آ سکی تو یہ تحفہ قبول کر لو، میں بھی تمہاری ساس کی ہی طرح ہوں۔ ماہیل کی ممانی نے چمک دھمک والے جوڑوں سمیت نقد اور زیور تھماتے مینا کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ آغا مینا نے کن اکھیوں سے شوہر کو دیکھا جو یوں بے نیاز بنا تھا جیسے ان 2 عورتوں سے دینی تعلق بھی نہ ہو۔ دراصل اس کے بڑے ماموں کا ہفتہ پہلے بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں سختی سے سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ مہندی رنگ کے بال اور جھری زدہ چہرے والی عورت زیورات سے لدی تھی۔ آغا محض مسکرائی، یہ شکوہ نہ کیا کہ ایک ہی شہر میں ہوتے کیسا سفر۔ اس وقت بھی وہ ممانی کی جانب سے دیے گئے جوڑوں میں سے ایک میں ملبوس تھی۔ ہلکے بنفشی گھیرے دار فراک پر کمر تک آتے سیاہ گھنے بالوں کو کھلا چھوڑے اس نے دوپٹہ شانوں پر پھیلایا تھا۔ مہمانوں کی خاطر وہ سارا کنبہ آج جمع ہوئے گھر کے پچھلے صحن میں باربیکیو کر رہا تھا۔ ایک جانب عورتیں گوشت پر مسالے لگانے میں مصروف تھی تو دوسری طرف مرد کوئلے سینکنے میں۔ آغا کے تردد کرنے پر گھر کی ایک عورت نے توجہ دیتے خاموش کروایا، سالوں بعد تو لیلا کی کوئی اولاد یہاں آئی ہے، پھر نہ جانے تم کب آؤ، اسی لیے تکلف کی کوئی بات نہیں۔ وہ دوپہر سے یہاں آئے تھے، مگر مجال ہو جو ماہیل نے اختلافاً کچھ کہا ہو۔ ہر احسان اور مہمان نوازی پر وہ عورت اپنے میاں کو دیکھتی جو نہ جانے آسمان میں غرق کون سے سیارے تلاش کرتا رہتا، دل میں جھگڑا کرتی، وہ اپنا خون جلاتی مگر بھڑاس کم نہ ہوتی۔ تمہیں منہ دکھائی میں کیا ملا؟ ماہیل بھائی نے تمہاری تعریف کی، دیکھ کر تو لگتا ہے ان کا گھونگھٹ بھی تم نے اٹھایا ہوگا۔ تمہیں سسرال لا کر تکلیف تو نہیں نا؟ 3-4 لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی آقا پر سوالات کی بوچھار کر دی گئی۔ بے ڈھنگے ذاتی نوعیت کے بے تکے سوالات سے وہ بے تحاشا غیر آرامدہ ہوئی۔ تم نے اپنی مہندی میں ماہیل بھائی کا نام لکھوایا ہے؟ ابھی تک کچھ بنا کر کھایا ہے؟ کھلایا ہے بھائی کو؟ کیا بنایا؟ سلامیوں کا کیا کرو گے؟ تمہیں شادی سے کے تحفے میں کیا ملا ہے؟ میری نانی کی وفات۔ بے اختیار زبان پھسلی، بچہ گود میں کھلاتی عورت کا منہ کھلا اور ہاتھ تھمے۔ یہی وحشت نما حالت وہاں موجود بقیہ لڑکیوں کی بھی تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھتے انہوں نے اگر آغا مینا کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی تو بری طرح ناکام ٹھہرے۔ بہو بالکل خالی ہاتھ ہے، تم نے اس کو کچھ ڈالا نہیں؟ دور کھڑے اپنے کزن کے ساتھ مدد کرواتے ماہیل کے پیچھے بیٹھی چھوٹی ممانی نے پوچھا۔ کوئلوں کو ہوا دیتے مرد کی نگاہوں سے منظر گھوما۔ دن بھر شادی کی خریداری کرنے کے بعد شام میں وہ مہمانوں کی فہرست بنانے بیٹھے۔ جب سارا نے اس کے نزدیک زیور کے 3 ڈبے رکھے، یہ سونا ہم آغا مینا کو ڈالیں گے۔ کچھ الجھے ہوئے انداز میں ماہیل نے باری باری تینوں کھولے۔ ایک میں سونے کی 6 چوڑیاں، نچلے میں گلابی یاقوت کا ہار، بالیاں اور آخرے میں عام سونے کا مکمل سیٹ تھا۔ حیران ہوتے اس نے بھابھی کا منمک چہرہ دیکھا۔ یہ تو آپ کا ہے؟ میرا نہیں ہے، لیلا چاچی کا ہے، مصروفیت سے کہتے اس نے سامنے رکھے چوپٹ ٹٹولے۔ چوڑیاں امی کی ہیں، سونے کا سیٹ چاچی کا، اور وہ یاقوت کا ہنس اور بالیاں میری جانب سے مینا کو تحفہ۔ سورج کا رات میں نکل آنا شاید پھر بھی قابل قبول تھا، مگر سارا سلمان کا اپنی متاع بانٹنا، دریا دلی دکھانا تو ناممکنات کی آخری سطح بھی نہ ہو۔ آپ کا بی پی نہیں لو رہا، اپنی چیز پر یوں درست دستبردار ہوتے۔ جتنا تمہیں دان کر رہی ہوں اس سے دگنا میرا شوہر مجھے بنا دے گا۔ ماہیل بدمزہ ہوا، اور مینا کو کچھ توڑ ڈالنا ہے کیا؟ خالی ہاتھ بہو کو لے آئے؟ آپ کب سے رسم دنیا نبھانے لگی بھابھی؟ یوں ہی کھلے ڈبے میز پر رکھتے اس نے مذاقاً کہا۔ جواب میں سارا سامان سمیتے
اس کی بات کو نظر انداز کر گئی۔ بھلا وہ کیسے سمجھائے کہ خاموشی سے اپنی ماں کی ذمہ داریاں سنبھالتے وہ خود کو زندہ رکھنا چاہتی تھی۔ ہم نے تو اپنی بہن کو سونے میں لاد کر بھیجا تھا، وہ الگ بات ہے، پھر اس نے میاں کی محبت میں آدھا بیچ دیا، باقی وہ اس کی جٹھانی نے ہڑپ لیا۔ مردانہ حقیر سا طنز ماہیل کو حال میں کھینچ لایا تھا۔ تیزی سے گردن پھیرتے اس نے چوکی پر بیٹھتے اپنے بڑے ماموں کو دیکھا۔ ہم نے تو لیلا کو منع بھی کیا تھا کہ مت شادی کرے زجاج سے، دے ہی کیا سکتا تھا وہ۔ مرتے دم تک تو میری بہن ایک کرائے کے پورشن میں ہی رہی۔ اس کے چھوٹے ماموں ندیم نے بھی لقمہ دینا فرض سمجھا۔ اس کی ضد اور بغاوت کے باوجود بھی ہم سے جتنا ہو سکا تھا اتنا کیا۔ اب جو لیلا کا نصیب، کیا یاد آپ نے؟ میری ماں اسی غم کو لے کر مر گئی۔ اس کے بھائی سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، اس کے گھر نہیں آتے تھے، رشتہ نہیں بچانا چاہتے تھے۔ بڑے ماموں وقار کے وثوق پر وہ ہنکار بھر کر رہ گیا تھا۔ تم ابھی بچے ہو، جا کر اپنے بھائی سے پوچھنا، وہ ہر بات ثبوت کے ساتھ کھولے گا۔ بات ثبوت کی نہیں وقار ماموں، بات حق کی ہے۔ میری ماں کا جائیداد کا جائز حصہ ان کا حق تھا۔ لالچ نے ہاتھ بڑھایا اور آپ بھائیوں نے کس کر تھام بھی لیا تھا۔ کوئلے سینکنے کے ساتھ ساتھ ماہیل نے وہاں کے مردوں کے دل بھی جلائے تھے۔ ارے لالچ کرتے ہیں تم جیسے ٹکے ٹکے کے روزگار، اور تمہاری وہ ہمدرد تائی، ہم خاندانی رئیس تھے، بہن کے چند روپوں کی ہمیں کیا ضرورت؟ تو جب انہیں رئیسوں کے مال میں کمی آئی تو قرضہ میری ماں سے کیوں مانگا تھا؟ افسوس تو یہ ہے کہ جس نے دیا تھا، اس کی وفات کے بعد آپ نے زندہ اولاد کو بھی نہیں لوٹایا۔ گھر میں پھنسنے والا ماہیل اور یہاں جھگڑتا مرد کوئی اور تھا۔ فاصلے پر موجود آغا مینا گردن پھیرے اسے دیکھ سکتے تھے۔ سننے کی حدود کافی دور تھی، اور میری بیوی اپنے شوہر کے استطاعت کے مطابق پہنتی اوڑھتی ہے۔ جس دن میں نے بھی رشتہ داری کے نام پر پیسہ بٹورنا شروع کیا، وہ بھی گردن سے بھاری گہنے پہنے گی۔ کوئلوں میں آگ بھڑکی تو وہ گردن جھٹک کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب وہ شعلے پتھروں پر تھے، یہ سیاہ ہوئے دل کے، یہ تو ان مرد اور عورتوں کے چہرے بہتر بتا سکتے تھے۔ وہاں سے اٹھ کر دور جاتے ماہیل نے قصدن پلٹ کر دیکھا تو مینا کو اپنے کاموں میں مصروف پایا۔ نظر ملانے کی خواہش کو دل میں لیے وہ آگے بڑھ گیا۔ محفل برخاست ہوئی تو وہ دونوں خود کو سونپتے گئے، حجرے میں چلے آئے۔ سفید کرتے شلوار والا مرد کچھ بےتاب اور بے آرام سا فون پر فالتو ہی انگلیاں چلا رہا تھا۔ دھیان اور توجہ اس کا کمرے میں آگے پیچھے ہوتی اپنی نئی بنی زوجہ پر لگا تھا۔ دل کو یہ انجانا سا سکون ملا کہ زیور کے نام پر وہ بس وہی 6 چوڑیاں پہنی تھی جو سارا نے اسے نکاح کے وقت تحفتاً دی تھی۔ آغا مینا اب تک اسی ہلکے بنفشی فراک میں ملبوس تھی۔ سیاہ بالوں کا افشار اس کی کمر مکمل ڈھانپے ہوئے تھا۔ جب وہ بستر پر رکھی اٹیچی کیس میں کچھ تلاش کر رہی تھی، ماہیل کی ولہانہ نگاہیں وہ بخوبی خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اسے دیکھتا ہے، آج سے نہیں کئی سالوں سے معلوم تھا، مگر اعتراف نہیں کرے گا، بزدل جو ٹھہرا۔ سنگھار آئینے کے سامنے آتے آغا مینا نے اپنا میک اپ اتارنے کا سامان باہر نکالا۔ جب نزدیک رکھی راکنگ چیئر سے کسی پر پرتکلف لہجہ بلند ہوا تھا، میں تمہارے لیے کچھ لایا تھا۔ مینا بظاہر بے نیاز تھی، مگر دھیان اب اسی جانب تھا۔ کرسی سے اٹھتے وہ اس سے فاصلے پر کھڑا تھا، یوں کہ اس کا عکس آغا کے کندھے کے پار آئینہ میں جھلکا۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا دوں۔ ایک تو ہماری شادی بھی ایسے آنن فانن انداز میں ہوئی کہ اس نے ماتھا کھجایا۔ شاید یہ تمہیں پسند نہ آئے، مگر میں نے بہت دل سے خریدا ہے۔ جیب میں ہاتھ ڈالتے اس نے ایک لمبا مخملی ڈبہ نکالتی مینا کے سامنے رکھا۔ مینا کی چوڑیاں اتارتے ہاتھ میں بے تحریک ٹھہرے۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو مجھے پہلا خیال تمہارا ہی آیا۔ زبردستی حوصلہ بلند رکھتے وہ بستر پر کھلے بستے کے قریب بڑھ گیا۔ ڈبی اٹھاتے آقا نے اس کا منہ کھولا۔ سیاہ کپڑے پر موجود چاندی کی پائل پر انگلی پھیرتے وہ خاموش تھی۔ تحفے کی مالیت زیادہ نہیں تھی، وہ اس سے مہنگی شے کی توقع بھی نہیں رکھتی تھی، مگر وہ چاندی کی ایک معمولی پائل اسے اپنے منہ پر تھپڑ کی مانند لگی تھی۔ کیا وہ بس اتنے کے قابل تھی؟ کنکیوں سے دیکھتا ماہیل اس کے رد عمل کا منتظر تھا۔ بیوی کی جانب سے آئی خاموشی پر اس کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی ڈوبتا گیا۔ شکریہ۔ کچھ دیر بعد آقا کی جانب سے ممنون جواب آیا، یہ بہت خوبصورت ہے۔ ماہیل کا دل مکمل ڈوبا نہیں، مگر اسے قرار بھی نہ آیا۔ کرسی پر بیٹھتے آغا نے
ایک پاؤں اوپر رکھا، پازیب کھولی اور اسے پاؤں میں پہن دی۔ ماہیل کے اندر موجود محبت کے پرستار نے منہ لٹکایا۔ بندہ جھوٹے منہ ہی کہہ دیتا ہے کہ پہنا دو، بندہ خود ہی بیوی کو بول دیتا ہے کہ میں پہنا دیتا ہوں۔ اس نے بے چارگی سے سوچا، پھر سر اٹھا کر محبوب کھڑے ماہیل کو دیکھا۔ مسکرا کر دیکھتی عورت کے ہونٹ اوپر کو مکمل اٹھے تھے اور آنکھیں چھوٹی ہو کر غائب ہوئی تھیں، جو اس کے سابقہ اظہار پر کچھ روب میں تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتے ہونٹ خود بخود مسکرائے، نیچے کو مڑتے کونوں پر شرمگین سے کھلکھلاہٹ لیے وہ گردن جھکاتے اب کپڑے الٹنے لگا۔ وہ تمہیں اتنا ہی دے سکتا ہے مینا، یہی ہے اس کی حیثیت ہے، اور تمہارا سمجھوتا۔ خود کو یقین دلاتے عورت کے اندر کے مادیت پرست نے حقیقت دہرائی۔ روتے روتے ایک مرتبہ مزید اس کی آنکھ لگ گئی، مگر اس مرتبہ کھلنے کی وجہ کوئی فون کی گھنٹی نہیں، جبکہ پیٹ سے اٹھتے مروڑ تھے۔ میدا کھانے کی بھیک مانگتا اب ہار مان چکا تھا۔ آنکھیں مسلتے سارا نے پاؤں بستر سے اتارے۔ کھلی کھڑکی سے رات نظر آئی۔ وہ آج صبح سے یوں ہی بستر پر سوتی جاگتی کیفیت میں بس آنسو بہا رہی تھی۔ ذہنی حالت نے آفس جانے کی اجازت نہ دی تھی اور بتی جلانا اس کی فوقیت نہ تھی۔ کل رات وہ اسی کمرے میں کھڑی تیار ہو رہی تھی اور اب کھانے کی نیت سے اٹھتے سارا نے کھلے بال جوڑے میں سمیٹے سیاہ ٹی شرٹ والی عورت کمرے کا دروازہ کھولتے باہر آئی۔ بے یقینی کا جھٹکا لگا اور وہ الٹے قدم پیچھے گری، آنکھیں چپک کر 2-3 مرتبہ ملائیں، مگر بصیرت کا منظر تبدیل نہ ہوا۔ کل رات تک جہاں سارا فرنیچر اوپر نیچے ہوا تھا، جدھر برتن فرش پر بکھرے تھے اور جہاں دروازوں پر یوں بے دردی سے تباہی ہوئی تھی، گویا آندھی گزری ہو اور وہ سب اب پہلے جیسا تھا، اپنی جگہ پر گویا جیسے کل کی رات آئی ہی نہ ہو۔ سارا نے قدموں سے جان نکلی، دیوار کا سہارا لیتے اس نے کھڑا ہونا چاہا۔ کیا بھوک سے اس کا سر چکرا رہا ہے یا کل کی رات محض ایک خواب تھی؟ تیزی سے دوڑتی پر جائز نگاہوں صوفے کے آگے موجود میز پر آتے ٹھہر گئی۔ تسبیح کی ٹوکری کے نزدیک ایک ڈبہ رکھا تھا، ہر پٹی میں بندھا نیلے رنگ کا مختصراً چھوٹا سا ڈبہ۔ سارا کے جسم میں سنسنی دوڑی اور حلق میں جمع اپنا ہی تھوک دم گھونٹ گیا۔ یہ عین ویسا ہی ڈبہ تھا جو اسے کل ہوٹل کے کمرے میں ملا تھا۔ چند گھڑی وہ ذہنی تناؤ اور وحشت کے عالم میں چوکھٹ سے لگی رہی، جب ایک دم تیز ڈگ بھر کر آتے اس نے چھپٹ کے ڈبہ اٹھایا۔ اگر اس میں کوئی زہریلی شے تھی یا بم دھماکہ تو وہ اسے ابھی تباہ کر دے گی، نہیں تو وہ سوچ سوچ کر ختم ہو جائے گی۔ پٹی اور ڈھکن ہٹاتے سارا کی متوحش حرکات میں سکون آیا۔ پرخوف تاثرات سمٹ کر الجھن میں تبدیل ہوئے۔ ڈبیا میں رکھی پین ڈرائیو اٹھاتے اس نے چہرے کے آگے کی ننھی سے سفید ڈرائیو کے عین وسط میں HSK لکھا تھا۔ ساتھ آئے کسی پیغام کی امید میں سارا نے ڈبہ ٹٹولا، ہر کونے سے بھی جائزہ لینے کے بعد اسے خالی پین ڈرائیو دیکھ کر غصہ آیا۔ تنفر سے گتے کو دور اچھالتے وہ وہیں صوفے پر ڈھہ گئی۔ باہر رات سست روی سے کٹ رہی تھی اور وہ وہاں سر ہاتھوں میں گراتے نخوت سے پیشانی مسل رہی تھی۔ زندگی 24 گھنٹوں میں تکون سے ٹیڑھی لکیر بن چکی تھی۔ ماضی 7 سال قبل لیلا اور زجاج کی پہلی اولاد اپنی درخواست سے پیچھے نہ ہٹی تھی۔ 27ویں روزہ اس کی خالہ نوشین اور بڑے ماموں وقار باقاعدہ رشتہ لے کر تاج در آئے تھے۔ جہاں اس کی خالہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی، وہیں اس کے اونچی ناک والے ماما اور رشتہ دار کچھ خاص حق میں نہ تھے۔ نقطہ نظر میں اختلاف ایک بات پر آ کر ہوا کہ وہ تھی، تم نے گھر داماد بننے پر رضامندی کیوں دی؟ اس وقت وہ چاروں ربید کے ماموں کی چمچماتی گاڑی لیے سحری کرنے نکلے تھے۔ سارا اور ربید ایک میز پر تھے، جبکہ ان سے 2 میز چھوڑے ماہیل اور بریرہ اپنے مسائل میں جھگڑ رہے تھے۔ تمہاری مردانہ انا کو ٹھیس نہیں پہنچ رہی؟ سارا کے سوال پر اس نے پراٹھے کا نوالا بناتے سر اٹھایا۔ مصنوعی گھاس کے فرش پر رکھی کرسیوں اور لکڑی کے ہٹ والے ریستوران میں فیری لائٹس بھرپور تھی۔ تم اپنی ماں کے بغیر رہ سکتی ہو؟ ہرگز نہیں، جواب جھٹ آیا۔ ربید بھرپور مسکرایا، بس تمہاری خوشی کے لیے قربانی دے رہا ہوں۔ چائے کے کپ کے کنارے انگلی پھیرتے وہ بہت گہری نظروں سے ربید کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی دوستی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، مگر خدا گواہ ہے ربید کے متعلق اس کے دل میں ایسا خیال کبھی نہیں آیا تھا۔ پھر اس نے کیسے؟ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے وہ محفوظ ہوا۔ ایک نظر بحث کرتے اپنے کالج جاتے بہن بھائی پر بھی ڈالی اور دوبارہ چائے کا گھونٹ بھرا۔ اچھی لگتی ہو مجھے۔ کیوں؟
وہ صاف گو تھی اور کچھ ماہ سے اس 26 سالہ مرد کو بے حد بھاری بھا رہی تھی، کیونکہ خالی کپ ایک جانب کو رکھتے وہ میز پر کوہنی رکھتے آگے کو ہوا، تم ہو سارا بنت سلمان، جو نہ کسی سے ڈرتی ہے، نہ کسی میں دلچسپی لیتی ہے، نہ اسے یہ پرواہ رہتی ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور نہ یہ غرض ہے کہ معاشرے میں کیا عام ہے۔ وہ اپنے تاثرات سنجیدہ رکھے سنتی رہی، تم خالص ہو سارا، کوئی جھوٹا ہی ہوگا جو تمہاری طرف مائل نہ ہوا ہو، کیونکہ میں تو ہو چکا ہوں، اور ایسا ہوا ہوں کہ اب مجھے کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں۔ سارا کو اپنا چہرہ دہکتا ہوا محسوس ہوا، اور عبید کے اعتراف سے زیادہ اس کی نگاہوں میں اظہار تھا۔ سارا رخ بھی پھیرتی تو وہ ذہن پر حاوی رہتا، تو تم نے مجھ سے دوستی اسی وجہ سے کی تھی کہ بعد میں رشتہ بھیج سکوں؟ نہیں، وہ لگے لپٹے رکھے بنا بولا، تم سے دوستی قدرتی طور پر ہوئی، اور پھر پسندیدگی بھی میرا اختیار نہیں رہا۔ کہا نا تمہارے معاملات میں ذرا بے بس ہوں۔ سارا نے چمک کر چائے کا کپ اٹھایا۔ میں تم سے 6 سال چھوٹی ہوں، 20 سالہ لڑکی نے جتایا۔ 6 سال بڑی بھی ہوتی تو مجھے مسئلہ نہ ہوتا۔ 26 سالہ مرد نے کندھے اچکائے۔ تمہاری سائنس کی ڈگری تمہیں یہ سب سکھاتی ہے؟ نہیں، اس سب کو سیکھنے کے لیے بس ایک سارا سلمان ضروری ہے۔ اب اس سے مزید چھپایا نہ گیا۔ ایک ہاتھ سے چہرہ ڈھکتے وہ باقاعدہ ہنستے اب شرما رہی تھی۔ دل کے تار پہلی مرتبہ کسی نام کا گیت بجا رہے تھے، تاعمر چاروں، اور اب بس یہی نام بجنا تھا۔ اگلا دن 6 جون۔ مینا مامی، آپ ہی ہمارے ساتھ کھیلیے نا۔ کنٹرولر ہاتھ میں لیے ماہیل گیم چالو کر رہا تھا، جب بچے کی آواز پر اس نے گردن پھیری۔ اس کے ماموں کا پوتا دروازے کے باہر سے گزرتی آقا مینا کو روک چکا تھا۔ نارنجی لباس اور سیدھے بینگز والی عورت کی بلا ارادہ نگاہ ماہیل سے ملی، جس نے ذرا سی نظر ڈال کر رخ پھیر لیا تھا۔ ہاں، آپ بھی آئیں، ہم ماہیل ماموں کو گیم میں ہرا رہے ہیں۔ ایک بچی بولی، مجھے یہ سب نہیں کھیلنا آتا۔ اس نے جان بچانی چاہی، جب نانا کرتے اسے بچے گھسیٹ کر اندر لے ہی آئے۔ یہ ایک کشادہ سا ہال تھا۔ دیوار کی الماری کے عین بیچ بڑی سی LED اسکرین تھی، جس سے اس وقت ان لاتعداد بچوں میں سے کسی ایک کاپی S5 جڑا تھا۔ ماہیل کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان بچوں سے حسد ہوا، جو سب ان کے پاس بچپن میں تھا، ماہیل کے پاس جوانی میں نہیں آیا تھا۔ آپ ادھر ماموں کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ کنٹرولر سے مصروف مرد کی نگاہیں سامنے سے گزرتی مینا کے پاؤں تک گئیں۔ وہاں موجود پائل دیکھتے اس کو انجانا سا سکون ملا۔ اس کے دوست کی بازار میں موبائل کی دکان تھی۔ ماہیل اس کے کام پر رکھنے کی درخواست کرنے گیا تھا، جب باتوں میں اس پر یہ بات آشکار ہوئی کہ اس نے اب تک مینا کو شادی کا تحفہ نہیں دیا۔ واپسی پر جو جیت نے اجازت دی اس نے خرید لی۔ زیادہ مہنگی نہ تھی، مگر قیمتی ضرور تھی۔ کچھ دیر بعد کھیل کی شروعات ہوئی۔ کرسی پر بیٹھی مینا صوفے پر موجود ماہیل کے عین برابر تھی۔ مار دھاڑ کی آواز، شور اور ہوٹنگ کے بیچ ماہیل ان بچوں کی طرح منہمک تھا۔ یہاں ایک میچ ختم ہوا اور پھر راؤنڈ 2 لگا، اور زیادہ دیر نہیں چلا جب اپنے سے 10-15 سال چھوٹے لڑکوں کو ہراتے ماہیل نے جوش سے نعرہ لگایا۔ اس سب میں مینا بس غور سے اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھتی رہی۔ یہ چیٹنگ ہے، مجھے نہیں کھیلنا۔ بھتیجے نے پٹک کر کنٹرولر زمین پر مارا، اور یہاں سب آوازیں تھم گئی۔ یہ میرا پلے اسٹیشن ہے، اس پر مجھے جیتنا ہے۔ تم چیٹنگ کر رہے ہو، میں ہمیشہ جیتتا ہوں، تم چیٹر ہو۔ وہ 12-13 سال کا لڑکا اب زور زور سے چلا رہا تھا۔ ماہیل ہونک ہو کر رہ گیا۔ ادھر واپس دو میرا کنٹرولر، اس نے ماہیل سے چھیننا چاہا، جب مینا نے اچک لیا۔ میرے ساتھ میچ لگاؤ، مجھے تو ویسے بھی کھیلنا نہیں آتا۔ نہیں کھیلنا ہمیں تمہارے ساتھ بھی، دو ادھر واپس، یہ میرا ہے۔ وہ بدتمیزی سے چھپٹنے لگا۔ ستامور اور پلاؤ تہدا، پشتو میں کہتے ہیں۔ مینا نے کنٹرولر آزاد کیا اور اسے پیچھے کی طرف کھینچنا۔ بچہ لڑکھڑاتے دور گرا تھا، ہاتھ شیشے کی میز تک گیا اور پھسل کر گلدان ٹوٹ گیا۔ اب کی بار تو وہاں دونوں بڑوں کی بھی سٹی گم ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا؟ بچے نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا، حالانکہ خراش بھی ایک بھی نہ آئی تھی۔ اوپر سے اس کی ماں کچن سے نکلی جب آدھے سے زیادہ بچے رفو چکر ہو گئے۔ ٹوٹے برتن کو دیکھتے اس کے کلیجے پر ہاتھ کیا، مجھے ماہیل ماموں نے مارا ہے۔ روتے ہوئے بچے نے اس کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے میری گیم بھی خراب کر دی، انہوں نے دھکا دیا ہے مجھے۔ ماں نے بے دیدہ نگاہوں سے ماہیل کو دیکھا، جھوٹ بول رہا ہے یہ،
ذرا سا ہار کیا گیا، رونا شروع کر دیا۔ ویسے برا مت منائیے گا ماہل بھائی، لیکن وہ ایک بچہ ہے، دل رکھنے کے لیے بندہ جھوٹ میں ہی اس کو جتا دیتا ہے۔ اتنی خوشی سے اس نے آپ کو اپنے ساتھ کھلایا اور آپ کے اپنے بیٹے نے ماہل اور مجھے گالی دی۔ مینا بے نیازی سے بولی۔ اب کی بار تو ماہل بھی دنگ رہ گیا۔ بھائی گالی کب دی ہے؟ اتنے اچھے اسکول میں جاتے ہیں، مہنگی تعلیم، مہنگا ٹیوشن، اس کے بعد بھی ایسی گالیاں جیسے محلے میں کھیلنے والے میلے بچے دیتے ہیں۔ توبہ توبہ۔ مینا نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ برا مت منائیے گا بھابھی، لیکن دوسروں کی ٹول لینے کے بجائے آپ کو اپنی اولاد کی تربیت پر دھیان دینا چاہیے۔ کل کو جب وہ خیر سے بڑے ہوں گے تو آپ کے پاس یہ بہانہ بھی نہیں ہوگا کہ ابھی تو بچہ ہے۔ ترہم سے کہتے وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ پیچھے بیٹھا ماہل ابھی تک بے یقین تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تمام اہل و عیال آئس کریم پارلر جانے کو تیار ہو رہے تھے۔ اس 3 منزلہ کوٹھی میں کہرام مچا تھا۔ ایسے میں جو مہمان تھے وہ سب سے پہلے تیار ہو کر گراج میں موجود تھے۔ جامنی چادر میں مینا کا مکمل وجود ڈھلکا تھا، جبکہ اس کے مقابل گندمی شلوار قمیص والا ماہل ستون سے پشت جوڑے موبائل میں غرق تھا۔ بریرہ اس کی کالز کل سے نہیں اٹھا رہی تھی۔ ہم آئندہ یہاں نہیں آئیں گے۔ ٹھٹک کر مرد نے سر اٹھایا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ کیوں تم لوگ اپنے رشتہ دار سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے۔ مجھے دوبارہ ان بناوٹی منافق لوگوں میں نہیں آنا۔ اپنے رشتہ داروں پر مینا کی رائے سنتے اسے اپنائیت سی ہوئی تھی۔ اس نے ہمیں گالی تو نہیں دی تھی مینا؟ تم نے اسے دھکا بھی تو نہیں دیا تھا نا ماہل؟ اس کے منہ سے اپنا نام سنتے دھڑکن پل بھر کو رکتی ضرور تھی، اب بھی ٹھہری تھی۔ سنبھل کر اس نے سوال پوچھا، تم نے اس بچے کو اس وقت کیا کہا تھا پشتوں میں؟ یاد آنے پر مینا نے نگاہیں ذرا سی پھیری، پھر ہلکا سا منمنائی۔ یہی کہ ماں باپ نے تمیز نہیں سکھائی۔ بات کرو تم اپنے ماموں سے یوں آئندہ۔ 2 جوتے تمہیں نہیں، تمہیں میں نے لگانے ہیں۔ موبائل جیب میں رکھتا مرد پہلے تو چٹکا، پھر الجھا اور آخر میں مدھم سا ہنس دیا۔ وہ صرف ایک بچہ ہی تھا، اسے یہ سب کہنے کی کیا ضرورت؟ وہ بدتمیزی کر رہا تھا۔ بات پر زور دیا، اور ویسے بھی مجھے بچے سخت ناپسند ہیں۔ میرا تو اس پرائمری اسکول میں دم گھٹ رہا ہے، پتہ نہیں ہم واپس کب جائیں گے۔ گھر والے باہر نکلے تو مینا ان کی جانب بڑھی۔ پیچھے کھڑا اس کا شوہر تعجب میں گھر آ رہا۔ بچوں سے چڑ تو اس کی بھی پرانی تھی۔ بندہ زوال سے سمجھوتا کر سکتا ہے، وہ جلد باز آدمی فوراً ہی خوش فہمیاں پا لیتا تھا۔ 20 سال قبل یہاں سے جاتے وقت وہ خود سے ایک فیصلہ کر کے گیا تھا، واپس ضرور آؤں گا لیکن برابر بن کر۔ وہ آج حجل سامیان ککھ اپنے باپ کے خاندان کے برابر تھا، یا پھر یوں کہا جائے کہ نئے زمانے کی ریت روایات کے مطابق ان سے بھی بلند۔ سفید نیلے ماربل پر بنی حویلی کے آگے سبزے اور کچن اور کچی زمین کا صاف قطعہ تھا۔ درختوں کی اوٹ میں چھپی نیلے چھتوں اور شیشے کے کام والی حویلی کے احاطے میں اسے روکا گیا تھا۔ کلف زدہ گہری نیلی شلوار قمیض پر سیاہ کوٹ پہنے حجل کی سانولی رنگت عام دنوں سے دگنی دمک رہی تھی۔ چوکور میں کٹے چشمے کے پار اس کی نگاہیں کچے میدان میں پھیلے محافظین سے دور سامنے کھڑے برگد کے پیڑ کا پہرا کیے تھی۔ پشت پر ہاتھ باندھے وہ بچپن کی کوئی یاد جی رہا تھا، جب باروب آواز نے چاروں اور حصار پھیلایا۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ دل کی ڈگمگاتی کیفیت کو زائل کرنے کی خاطر وہ بھرپور مسکرایا تھا۔ مہمان کو کوئی ایسے کہتا ہے؟ معصوم سا شکوہ کرتے اس نے رخ پھیرا جہاں سفید گھنی داڑھی والا مرد کھڑا تھا۔ تم مہمان نہیں، بوجھ ہو، جسے ہم 20 سال پہلے ہی کندھے سے اتار چکے تھے۔ کندھے سے اتار سکتے ہیں مگر خون سے تو نہیں نکال سکتے دادا۔ اس کی پرکشش مسکان گہری ہوئی سفید شلوار قمیض پر نیلی اجرک کندھوں پر ڈالے وہ ضعیف ہستی برداشت کے کڑے مراحل پر جامد رہی۔ محراب ککھ کے اطراف اکھڑے بارودی ملازمین سیدھ میں دیکھ رہے تھے۔ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں محراب ککھ، اور نہ آپ کے پاس کوئی وارث ہے۔ اس عمر میں اب نیا آنے کی بھی گنجائش نہیں رہی۔ گھر میں مستقل جگہ نہ صحیح، کچھ دیر کے لیے وقت تو دے سکتے ہیں۔ حجل نے قدم بڑھانے میں پہل کی۔ وہ جانتا تھا مقابل دیواریں بوسیدہ اور روایات کی پکی ہے، جھکے گی نہیں، بس ڈھہ جائے گی۔ کچھ صبر آزما گھڑیوں بعد یہ حویلی نہیں تھی، چاہے یہاں سے گئے سال ہو گئے، مگر اب اسے اپنے باپ کا گھر یاد تھا۔ مرکزی گھر جہاں وہ تمام خواتین محرم تھا، اس سے دور ایک کھلے حجرے میں بٹھایا گیا تھا۔ یہ حد تک کہیں اور ہوتی تو وہ اٹھ کر چلا جاتا، مگر یہاں کی بات اور تھی۔ خون ہو کر بھی اسے غیروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا۔ سنگ مرمر کے فرش پر چاروں اور اونچے مینار تھے،
ہر مینار پر ایک ایک محافظ تعینات تھا، کندھے پر بندوق ڈالے اور آنکھیں ایک سیدھ میں لگائے۔ تمہارے پاس 15 منٹ ہے، کہو کیا کہنا ہے؟ سرائکی میں کہا گیا۔ ملازم نے اپنا حقہ تازہ کرواتے محراب کک خود چوکی پر کوہنی کے بل نیم دراز تھا۔ دادا پوتا کے درمیان رکھی میز ہر طرح سے لوازمات سے خالی تھی۔ مجھے بندوق سے ڈر لگتا ہے، آپ ان لوگوں کو بولیں ہتھیار نیچے کر دیں۔ بھلا میں کہاں کا گنڈا ہوں؟ ہاتھ اٹھاتے حجل نے التجا کی۔ جواباً محراب نے حقہ منہ میں ڈالتے اس کی خواہش پر پلک بھی نہ چپکی۔ میں آپ کا خون ہوں دادا، آپ کے اکلوتے بیٹے کا وارث، آپ کا واحد پوتا، بھلا مجھ سے ایسی کیا خار؟ غصہ پیتے اس نے انکساری چنی۔ جب میں واحد بیٹے سے رشتہ توڑ سکتا ہوں تو تم ملاوٹ زدہ خون ہو، تمہیں کیوں سر کا تاج بناؤ؟ وہ جوئے کی لت میں پاگل مرد، خاندانی عورت ہونے کے باوجود بازاریوں سے خود کو دور نہ رکھ سکا۔ تم میں اور اس میں کیا فرق؟ دھواں چھوڑتے بے نیازی سے کہا گیا۔ چشمے کے پار حجل کی آنکھیں چھپی رہیں۔ میرے باپ کی شادی کو گالی مت بنائے دادا۔ کون سی شادی؟ منہ اندھیرے ملنے والی ملاقاتوں پر نکاح کر پردہ ڈالا ہے بس، ورنہ میرا بیٹا بھی بغیرت اور تمہاری ماں تو وہ زیر لب بڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ حجل بچہ ہوتا تو اس جملے پر بپھر جاتا۔ ایک جوان پکی عمر کا مرد اب ان سب باتوں سے بے اثر تھا۔ اتنے ارمان سے اپنی بہن کی بیٹی بیاہ کر لایا تھا، کیا کیا نہیں کیا تھا اس مرد کے لیے، مگر وہ جواری بوڑھے باپ کو چھوڑ کر گھر داماد کتا بن گیا۔ غصے سے تھر تھر کانپتے محراب نے زمین پر تھونکا۔ وہ جو آگ میں جل کر مرا تھا خدا کا عذاب تھا۔ ماں پیو کو ازار دیوڑ والی اولاد نال ایہو دی تھیو نر کھپے۔ ماں باپ کو دکھ دینے والی اولاد کے ساتھ یوں ہی ہونا چاہیے۔ نہنجار جواری کہیں کا۔ محراب کا بیٹا جواری تھا، سامیان کا بیٹا نہیں۔ سنہری رنگت والے مرد کے ہاتھ ٹھہرے۔ محراب کا بیٹا شرمندگی تھا، سامیان کا بیٹا شان۔ آپ کا بیٹا نافرمان تھا مگر بیٹے کا بیٹا نہیں۔ بوڑھی آنکھیں نہ جانے حجل کے چہرے پر کیا جانچ رہی تھی۔ ولی عہد کو جب معلوم ہو جائے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شہزادہ نہیں تو اس کا شاہی خون پھیکا پڑ جاتا ہے۔ تمہارے باپ کو جب یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ میری میراث کا واحد مالک ہے تو غرور میں آ گیا۔ باپ اس کی نظر میں ملازم تھا جو پوری عمر اسے کما کر دیتا رہتا تھا اور وہ کھا جاتا تھا۔ زمینیں اور مال مویشی سنبھالنے کے بجائے وہ عیاشی میں لگ گیا تھا۔ پوری رات جوا کھیلتا اور دن میں آوارہ دوستوں کے ساتھ غائب رہتا۔ محراب نے حقہ گراتے گردن چٹکی۔ سیاست کروانی تھی اسے۔ اتنے سال پردیس کی جدائی برداشت کی کہ باہر سے پڑھ لکھ کر کچھ بن کر آئے گا، مگر جنہاں دی نیت وچ کھوٹ ہوئے انہاں دے قدم نہیں جمدے، جن کی نیت میں کھوٹ ہو ان کے قدم نہیں جمتے۔ ڈگری آتی میں چھوڑ کر آ گیا۔ حجل تابعداری سے دادا کی کتھا سن رہا تھا۔ محراب اپنے علاقے کا رئیس تھا۔ عرصہ تک اس نے خزانوں کی پہرے داری کی تھی، اب ضعیف عمری میں چڑچڑا ہو چکا تھا۔ ہر روز اس کا جنون بدل جاتا، کبھی ولایات سے آئے دانش مندوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو لگتا تو کبھی شاعر ادیبوں کے ساتھ ٹھٹھے بازیاں کرتا، کبھی یار دوستوں کے ساتھ گھومنے نکل جاتا تو کبھی عورتوں پر پیسہ لگاتا۔ تبھی میں نے اس نالائق کی شادی کر دی، مگر اس ناکڑے کم عقل سے وہ بھی کامیاب نہ ہوئی۔ ہاتھ کے اشارے سے ملازم لڑکے کو بلایا۔ نیا شوق چڑھا اس کو پاکستان ریڈیو اور پی ٹی وی پر پیسہ لگانے کا۔ اولاد پیدا کرنے کی عمر میں وہ بس خوابوں کو ہی جنم دیتا رہ گیا۔ اس سے قبل لڑکا حقے کا منہ اٹھاتا حجل نے آگے بڑھ کر تھام لیا۔ میری ایک جاننے والی کہتی ہے کہ ماضی کے گرد چکر کاٹتے رہو تو مستقبل کبھی آپ کی گردش نہیں کرتا۔ سر اٹھا کر اپنے خون کو دیکھتے محراب کک خاموش رہا۔ مرے ہوئے کو کوسنا چھوڑ کر زندہ پر دھیان دے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ واپس اپنی نشست پر بیٹھتے حجل نے قمیض کا دامن درست کیا۔ دادا کے دو ٹوک انداز پر وہ ہاتھ گود میں رکھتے آگے ہوا۔ ڈیڈ روز خواب دیکھتے تھے اور اگلے دن کے سورج سے پہلے اسے مکمل بھی کرتے تھے۔ آپ نے ایک خواب دیکھا اور اتنے برس بعد بھی اسے محض خواب ہی رہنے دیا؟ اس کے نرم لہجے میں ملاقات تھی۔ اینک پر محراب کک کا عکس ابھرا۔ سیاست میں آنے کا خواب ایک بیٹے کے ذریعے پورا نہیں ہو سکتا تھا تو دوسرے کے راستے پورا کر لے۔ میرا کوئی اور بیٹا نہیں، سامیان کی 7 بہنیں تھیں سگی سوتیلی ملا کر، اور ان کے بھی آگے نرا اولاد نہیں۔ جھکی
جھکی کمر والا مرد اس کی آنکھوں میں دیکھ کر باور کروا رہا تھا، شاید وہ جانتا نہیں حجل کے پاس اگر سامیان کا جرات مند خون تھا تو شاہ زینہ کا ڈھیٹ خون بھی برابر تھا۔ میں اسی ایک بیٹے کی اولاد کا ذکر کر رہا ہوں۔ محراب کے تنے تاثرات سپاٹ ہوئے، میں سیاست کی ہیر پھیر جانتا ہوں دادا۔ اگر آپ اس ماں کی ڈسٹرکٹ کی کرسی پر کھڑے ہوتے ہیں تو آس پاس کے تینوں گاؤں میں جیت آپ کی ہوگی۔ زمانہ شناس مرد یک تک پوتے کو دیکھ رہا تھا، ہاتھ کے نزدیک رکھے حقے کی نال اس نے چھوئی تک نہیں۔ ابھی عوامی، پھر صوبائی، اور پھر کیا پتا ایک دن قومی الیکشن میں بھی جیت آپ کی ہو جائے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اپنے مرحوم باپ کی بخشش، وہ عرصے سے میرے خواب میں آ رہے ہیں۔ افسردگی سے چشمہ اتارا، انہیں معاف کر دیں دادا، وہ اچھے بیٹے نہ بن سکے مگر وہ ایک بہترین باپ ضرور تھے۔ سیاہ عدسوں والی ڈبڈبائی آنکھوں میں دیکھتے محراب لہجے بھر کو پتھر ہوا۔ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانے کے بعد جو کندھے جھکے تھے وہ اس کی شبیہ کو دیکھتے جیسے اٹھ گئے تھے۔ اسے آج معلوم ہوا تھا کہ جسے دھتکار کر خاندان سے علیحدہ کیا گیا تھا، اس کا چہرہ تو ہو باپ کا عکس تھا۔ اونچے میناروں والا برآمدہ بے یقینی سے چھمک گیا، جسے 20 سال پہلے اس کی ماں کے نام سے پکارتے یہاں سے نکالا گیا تھا، آج باپ کے نام سے بلاتے واپس جگہ دی گئی تھی۔ نہ ماں کے پہنچتے ان دادا پوتا کی اپنی اپنی وجوہات تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔